फसल नंबर 23, तिब्बे नबी में मिर्गी का इलाज। मिर्गी किसे कहते हैं? एपिलेप्सी को। अब देखिए, मिर्गी में एपिलेप्सी, इसमें होता क्या है? इसमें इंसान को होश नहीं रहता, ठीक है, इंसान गिर जाता है, मुंह से झाग निकलने लगते हैं, आंखें जो हैं वो पलट जाती हैं और इसमें जिस्म जो है वो अकड़ जाता है। कुछ देर तक की मुंह से झाग भी आने लगते हैं, कुछ देर तक ये कैफियत रहती है और फिर इसके बाद जब होश आता है तो जिस्म बहुत टूटा हुआ सा महसूस होता है और मरीज को कुछ याद नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ, तो उसमें उसको कुछ होश ही नहीं रहता। तो इस तरह का वो दौरा पड़ता है, वो फिट्स पड़ते हैं और कुछ देर के लिए ये कैफियत रहती है। तो ये क्या कहलाती है? मिर्गी यानी एपिलेप्सी। तो इसमें देखते हैं कि इब्ने अब्बास ने फरमाया कि तुमको जन्नती औरत दिखाऊं, यानी उन्होंने कहा कि क्या तुमको जन्नती औरत दिखाऊं? मैंने कहा हाँ। आपने फरमाया ये सियाह औरत, यानी डार्क कलर की होगी, सियाह औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और अर्ज किया कि मुझे सुरा का मर्ज है, यानी एपिलेप्सी का, मुझे सुरा का मर्ज है और मैं रुस्वा हो जाती हूँ। रुस्वा हो जाती हूँ मतलब नेक्ड हो जाती हूँ, यूं न्यूड हो जाती हूँ, यानी होश नहीं रहता तो कपड़े भी उतार देती होंगी, तो मैं रुस्वा हो जाती हूँ, आप दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया कि या तो तुम चाहो तो सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत है, यानी मैं तो दुआ कर दूंगा लेकिन अगर तुम चाहो तो सब्र भी करोगी, अगर इस बीमारी में तुम सब्र करोगी तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर चाहो तो मैं दुआ कर दूं तो तुम्हें आफियत अता हो जाएगी, यानी तुम्हें आफियत मिल जाएगी। उसने कहा कि ठीक है मैं सब्र ही करूंगी। फिर उसने कहा कि मैं रुस्वा हो जाती हूँ, आप दुआ कर दीजिए कि मैं रुस्वा ना हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, यानी मैं न्यूड ना हूं। तो ये जो सुरा होती है ये दो किस्म की होती है। एक सुरा अरवा खबीसा मतलब जो जिनों का असरात हो जाता है, जिसको नेगेटिव फोर्सेस कहते हैं, जिनों का असरात हो जाते हैं, जिन हावी हो जाते हैं, है ना। इसको आसेब भी कहते हैं, उर्दू में इसको आसेब भी कहते हैं। तो एक तो मिर्गी की वजह ये भी होती है, यानी सारे फिट्स में आसेब नहीं होता, यानी सारे फिट्स जो होते हैं, यानी जो मिर्गी होती है वो जो है जिनों के असरात की वजह से नहीं होती, यानी कुछ में ऐसा होता है कि जिन जो है वो सवार हो जाते हैं, हावी हो जाते हैं, तब ये दौरे आना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा इखलाते रद्दिया की वजह से, यानी बैड मिक्सचर, केमिकल रिएक्शन कोई हो गया, बॉडी में मटीरियल इम्बैलेंस हो गया, उसकी वजह से ये हो जाते हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो दूसरी वजह बताते हैं कि बॉडी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किस किस वजह से हो जाता है। ब्लड क्लॉट हो जाता है दिमाग की तरफ, या कहीं भी कुछ सुद्दा लग जाता है, उसकी वजह से जो है कुछ भी इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से ये फिट्स पड़ते हैं। लेकिन जो है अगर मान लो कुछ ऐसे होते हैं कि इसके पीछे जिन का भी हाथ होता है, यानी जिन्नों का भी कब्जा होता है किसी के अंदर। अब फिर देखिए जब जिन का कब्जा हो जाता है फिर तो आपको पता ही है कि फिर वो उसमें क्या होता है कि जब ऐसा होता है तो फिर फिट्स जो होते हैं वो शैतानी असरात की वजह से होते हैं। अगर जिन हावी हो जाए तो आवाज भी बिल्कुल बदल जाती है, वैसी हो जाती है, यानी अगर मेल जिन हावी हो जाए किसी फीमेल पर तो उसकी आवाज भी इसी तरह की हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। लेकिन यह है कि इसका इलाज कैसे किया जाए। अगर मान लो ये इस वजह से हो, यानी अगर ये नेगेटिव फोर्स की वजह से हो, अगर ये जिनों की वजह से हो, तो फिर ये है कि इसमें जो डॉक्टर्स ये बताते हैं, यानी तिब के डॉक्टर इत्तबा ये बताते हैं कि इसका एतराफ करते हैं कि इस बीमारी का इलाज तो अरवाह शरीफा खैरिया उलूविया के जरिए ही मुमकिन है। यानी फिर जो है जो खबीस जिन होते हैं फिर उसका इलाज कैसे किया जाता है? दुआएं पढ़कर, है ना, सुन्नत को फॉलो करके। जब इंसान जो है सुन्नतों पर अमल करता है, सुन्नतों को फॉलो करता है, बिस्मिल्लाह का सहारा लेता है, क्योंकि बिस्मिल्लाह जो है उससे आप देखिए कि बिस्मिल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो उसको पढ़ते ही जो जिन का इंटरफेयर उसको इजाजत नहीं मिलती, यानी जिन को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं मिलती। अगर आप घर में भी बिस्मिल्लाह पढ़ के जा रहे हैं तो वहां भी वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, या आप खाना जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा रहे हैं तो भी वो वहां से भाग जाएगा, हावी नहीं हो पाएगा आपके ऊपर वो, और उसके असरात आपके ऊपर नहीं आ पाएंगे।
اسی طرح سنتوں پر عمل کریں گے، واش روم جیسے ٹوائلٹ میں جانے کی اور آنے کی دعائیں پڑھیں گے، سکھائیں گے، تو یہ ان سب بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. ان کا کم سے کم مرگی اگر کسی کو پڑی ہے تو وہ اس وجہ سے تو نہیں پڑے گی اگر وہ سنتوں کو فالو کرتا ہوگا، دعاؤں کا سہارا لیتا ہوگا. پھر آپ کو پتا ہے نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک ہمزاد شیطان بھی پیدا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ آپ جب مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے بچے کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتی. اگر ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتی جتنی شدت سے شیطان اس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ باہر آئے، جیسے ہی وہ آئے گا اس کے اوپر میں اپنا قبضہ کر لوں گا. تو اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک ہمزاد پیدا ہو جاتا ہے، اسی کے ساتھ لگ جاتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا کہ آپ نے دیکھا بھی سنا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا بھی ہو کہ جو لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں، ہے نا، جو مطلب جب اگر کسی کے اوپر جن حاوی ہو جائیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ نجومی کے پاس جاتے ہیں. تو جب وہ نجومی کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ان ہمزاد سے، کیونکہ وہ کچھ شیطان کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہمزاد ہو گئے جو ہر وقت ہمارا ساتھ رہتا ہے، اب اس کو کنٹرول کر لیا. اب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کر لیا، اب اس سے جب ہمارے سامنے بیٹھ کے وہ اس سے ساری باتیں پوچھتا رہتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں تو کتنی بڑی چیز ہے، اسے تو میرے بارے میں سب پتا ہے، میرے پاس کے بارے میں سب پتا ہے، رہن سہن، کھانا پینا، کون سی چیز کہاں رکھتی ہوں، کوئی سیکریٹ، سب وہ شیطان سے پوچھتا رہتا ہے. اگر شیطان اس کے پاس نہ ہو تو پھر اس کو وہ پتا بھی نہیں چلے گا. تو اس چکر میں کچھ انسان ان کے مرید ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کا ہوتا کیا ہے، دیکھیں اگر آپ ایک بار ہم ان نجومی کے پاس چلے جائیں تو اس وقت تو شیطان کے اثرات وہ ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، شیطان کے اثرات ہٹا دیے، لیکن وہ بار بار اپنے پاس بلانے کے لیے بار بار پھر وہ خود بھی شیطانوں کو سوار کرتے ہیں. تو یہ گندی چیز ہوتی ہے، ناپاک چیز ہوتی ہے، اس سے بالکل بچ کے رہنا چاہیے، بالکل دور. اگر کوئی شیطان سوار ہو بھی جائے، جن کا اثر ہو بھی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتا دیے اس پر عمل کرنا چاہیے. اگر اس طرح کی کوئی مرگی ہو رہی ہے، اس طرح کے فٹس پڑ رہے ہیں، تو پھر سنتوں پر عمل کیا جائے، پھر پاکیزہ طریقے اختیار کیے جائیں، نہ کہ ناپاک طریقے اختیار کیے جائیں. اور پھر یہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہی عمل کیا جائے، کیونکہ شیطانی علم جو ہے وہ ٹک نہیں سکتا، روحانی علم کے آگے نہیں ٹک سکتا وہ. تو روحانی علم جب ہمارے پاس ہوگا، ہم اس کا سہارا لیں گے، تو وہ شیطانی علم کب تک رہے گا وہ. تو اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نجومی وغیرہ، شیطان کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بہت ناپاک اور گندی گندی چیزیں بھی یہ کرتے ہیں. یعنی 40 دن تک ان کو یہ بولنا بھی ہوتا ہے کہ تم میرے خدا ہو، اور پھر قرآن کے اوپر نعوذ باللہ گندگی کرنا اور یہ سب کام کرتے ہیں، تب جا کر ان کے قبضے میں آتا ہے. اور پھر جو لوگ ان کے پاس جائیں گے تو کیا وہ لوگ بھی پاک رہیں گے؟ ظاہر ہے وہ بار بار اپنے پاس بلائیں گے. اور پھر یہ کہ 40 دن کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، جو ایک بار چلا گیا، نیک عمل بھی قبول نہیں ہوتے. تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ نیکسٹ پیرا میں کہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر اس بات کو منع کریں، یعنی اس چیز کو منع کریں کہ نیگیٹو فورسز کو، یعنی سرائے ارواح کو، یعنی جو مرگی ارواح کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو فورس کی وجہ سے ہوتی ہے، شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فالتو کی بات ہے، اس کا جسم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا کیا تعلق، تو ایسے لوگ اناڑی ہیں اور نادان ہیں. پھر ایسے لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طب میں اور یعنی وہ ابن قیم الجوزیہ ایسے لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ اناڑی ہیں اور نادان ہیں اگر کوئی اس نیگیٹو فورس کا انکار کرے، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہی ہے اس پر عمل کرنا، اس کو پر ایمان لانا، کیونکہ شیطان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی دعائیں ہمیں سکھا دی تاکہ ہمارے اوپر بیماریاں نہ ہوں، ایسے جن جو ہیں وہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں، اس طرح کے دورے فٹس وغیرہ نہ پڑنے لگیں. اور بیماریاں، اس سے ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ مرگی ہی ہوگی، فٹس ہوگی، جب وہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو اور بھی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو اس وجہ سے دعائیں سکھائی گئی ہیں. دیکھیں اس میں لاسٹ پیرا میں وہ کہتے ہیں کہ جب اس قسم کے سرا کا علاج 2 باتوں کے لحاظ کر کے ممکن ہے، یعنی اگر نیگیٹو فورس کے ذریعے، یعنی اگر جنوں کے اثرات کے ذریعے ایسے فٹس پڑنے لگے تو 2 طریقوں سے اس کا علاج 2 لحاظ سے ممکن ہے. ایک بات تو خود مسرو سے، مسرو کون ہے؟ یعنی جس کو مرگی ہو گیا، سرا کہتے ہیں نا مرگی کو، اور مسرو جس کو ہو گیا، مفعول کے اس پہ وزن پہ، جس کو ہو گیا، پیشنٹ یعنی پیشنٹ، اور دوسرے اس کے علاج کرنے والے سے یعنی ڈاکٹر.
تو جو مسرو سے متعلق ہے یعنی جو پیشنٹ سے متعلق ہے اس میں مسرو کی یقینی طاقت یعنی اس کو یقین بھی ہونا چاہیے. جب تک ہمارے اوپر ہمیں یقین نہیں ہوگا, ان سب باتوں پر بھی یقین نہیں ہوگا, پھر علاج بھی کیسے ممکن ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی گہری توجہ ان ارواح کے پیدا کرنے والے بنانے والے کی طرف صحیح اور سچا تعویذ جس پر دل اور زبان دونوں ایک ہوں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ ان کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اگر وہ حاوی ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر وہ دور بھی ہو جائیں گے. اس بات پر یقین یعنی دل اور دماغ سے یقین, صرف یہ نہیں کہ دماغ جو ہے وہ مان نہیں رہا, دل کہہ رہا ہے اچھا مان لو, ایسا نہیں, دل اور دماغ کے ساتھ. اس لیے کہ یہ ایک قسم کی جنگ ہے اور جنگ آزما کے پاس اپنے دشمن سے ہتھیاروں کے ذریعے قابو پانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. یعنی اگر جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں نا. ایک تو یہ کہ ہتھیار جو ہے وہ اچھا ہو, ہتھیار دشمن کو ختم کر سکے, ایسا ہتھیار ہو, صحیح کام کرنے والا ہتھیار ہو. اور دوسرا یہ کہ استعمال کرنے کے ہاتھ میں بھی طاقت ہو, یعنی جو اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں اس کے ہاتھ میں بھی طاقت ہو. جب یہ دونوں چیزیں صحیح ہوں گی تو پھر فائدہ تو ہوگا ہی, پھر جو ہے دشمن سے فائدہ ہوگا, یعنی دشمن کو ہرایا جا سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر کو بھی یقین ہونا چاہیے اور پیشنٹ کو بھی یقین ہونا چاہیے, اور اس یقین سے اگر علاج کریں گے تو پھر اس کے اندر شفا ضرور ملے گی. پھر دیکھیے اس میں یہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, یعنی شیخ مطلب وہی جو اپنے ڈاکٹر ہوں گے یا جھاڑ پھونک کرنے والے, تو ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مسرو یعنی پیشنٹ پر ایسی روح پھونکتے جو روح پیشنٹ کو مخاطب کرتی, یعنی پیشنٹ سے مسرو سے بات کرتی, جس پر نیگیٹو فورسز یعنی جس پر جنوں کا اثر ہو جاتا ہے, اور کہتی کہ شیخ نے تم کو نکلنے کا حکم دیا ہے, تمہارا یہاں رہنا جائز نہیں ہے. یعنی اس طرح جب ان جنوں کو نکالا جاتا ہے نا تو وہ باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں اور اس سے پیشنٹ کو پتہ نہیں ہوتا, یعنی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یا تو مرگی جب ہوتی ہے, مرگی چاہے وہ اس وجہ سے ہو یعنی جنوں کے اثرات کی وجہ سے ہو, آسیب کی وجہ سے ہو, یا پھر وہ کسی دوسری وجہ سے ہو, جیسے دماغ کی کوئی پرابلم ہو گئی جو ہم نیکسٹ میں پڑھیں گے, یا کوئی اور وجہ سے ہو, تو اس میں پیشنٹ کو کچھ ہوش نہیں رہتا. دونوں میں جس کو مرگی ہو جائے اس کو ہوش نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر مسرو یعنی پیشنٹ کے کان میں یہ پڑھتے ہیں, یعنی جو ان کے وہ تھے ڈاکٹر شیخ جو دور کر رہے تھے, وہ یہ پڑھ رہے تھے اس مسرو کے کان میں, پیشنٹ کے کان میں, کیا تمہیں یہ والی آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 115, کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں بے سود پیدا کیا ہے اور تم ہماری ہی طرف تم نہیں آؤ گے, یعنی تم کو یوں ہی پیدا کر دیا, تمہیں ہماری طرف نہیں آنا. انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے مسرو کے کان میں ایک بار یہ پڑھا. اس پر روح نے جواب دیا ہاں, اور اس بات کو کھینچ کر کہا. میں نے اسے سزا دینے کے لیے ڈنڈا اٹھایا اور اس کی گردن پر مارا, یعنی ڈنڈا مارا, اور میرا ہاتھ شل ہو گیا, یعنی اتنی زور سے مارا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ شل مطلب ٹائرڈ ہو گیا. اور جو لوگ وہاں موجود تھے انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ چوٹ سے مر جائے گا, یعنی یہ پیشنٹ ہی مر جائے گا. لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد اس کو کچھ نہیں ہوا. پھر اس روح نے کہا کہ مارنے کے وقت اس نے کہا کہ میں اس کو چاہتی ہوں. تو ان ڈاکٹر نے کہا کہ لیکن یہ تو تمہیں نہیں چاہتا. پھر اس نے کہا میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ حج کروں. پھر انہوں نے کہا نہیں, لیکن میں تو یہ تو نہیں چاہتا تمہارے ساتھ حج کرنا. تب اس نے کہا تو اچھا ٹھیک ہے, میں تمہارے احترام میں سے چھوڑتی ہوں. پھر انہوں نے کہا نہیں, میرے احترام میں نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چھوڑو. تو اس سے کہا کہ میں نکل جا رہی ہوں, یعنی میں جا رہی ہوں, نکلی جا رہی ہوں. اس کے بعد مسرو بیٹھ گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہو, اور پھر اس کو ساری بات بتائی گئی. تو اس نے کہا کہ مجھے پٹائی کیوں کی جبکہ میرا کوئی جرم نہیں تھا, اور اس کو اس چوٹ کا اثر بھی نہیں ہوا. تو ایسا ہوتا ہے جب پیشنٹ کو جب مرگی ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. اس چیپٹر میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر آسیب ہو جائے, یعنی اگر اس وجہ سے بیماری, آسیب یعنی اگر جنوں کے اثرات کی وجہ سے یہ مرگی ہو جائے, بیماری ہو جائے, تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر پکا یقین کرنا, اور جو طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے وہ طریقے اختیار کرنا. اور انہوں نے یہ بتایا ہے ابن قیم الجوزیہ نے کہ یہ سوار بھی کس پر ہوتے ہیں, ان کا بھی ریزن انہوں نے اس میں بتا دیا. اور وہ یہ بتایا کہ جو لوگ ایمان جن کے اندر کمزور ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جن کو دعائیں پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ان کو پسند نہیں آتا, دور دور تک وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے, ان کو یہ عادت ہی نہیں ہوتی, ایسے لوگوں پر وہ جلدی سوار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں پر ہی وہ ہو پاتے ہیں.
کیونکہ جب ذکر کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، اذکار پڑھیں گے تو ان کو اجازت ہی نہیں رہتی کسی کے اوپر حاوی ہونے کی، تو وہ وہاں سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو اس کا علاج ہی یہی ہے کہ یہ بیماری اگر دور کرنی ہے، جن آسیب کو اگر دور کرنا ہے، تو پھر اس کا یہی ہے کہ سنت کو فالو کیا جائے اور دعاؤں کو پڑھا جائے. چیپٹر 24، اس میں آسیب سرا پر ایک نظر، یعنی اسباب سرا پر ایک نظر. اسباب کہتے ہیں کہ اس سبب، اس کی وجہ کیا ہے. اور ایپیلیپسی، اگر مان لو آسیب نہیں ہے، یعنی اگر جنوں کا اثرات نہیں ہے، پھر اس کی وجہ کیا ہوگی، پھر یہ کیوں ہوگا. اخلاط سے پیدا ہونے والا سرا اعضاء نفسانی کو حرکت انتصاب اور افعال سے روکنے والی بیماری. یعنی دیکھو پورے طب کو نا 4 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. یہ جو طب ہے نا یونانی، یہ جو طب ہے، اس میں نا باڈی کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک تو صفرا ہوتا ہے، ایک سودا ہوتا ہے، ایک بلغم ہوتا ہے اور ایک دم ہوتا ہے. یعنی باڈی جو ہے نا ان 4 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی صفرا ہوتا ہے جس کے اندر تیزی ہوتی ہے، سودا ہوتا ہے جو مندہ مزاج ہوتا ہے، بلغم ہوتا ہے جس کا شانت مزاج ہوتا ہے، دم ہوتا ہے جس میں خون زیادہ جوش مارتا ہے. تو پورے طب کو ان 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. اگر ان میں سے کسی بھی وجہ سے یہ ہو گیا، مرگی ہو گیا، ایپیلیپسی ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے، حرکت جو ہے نا انسان کی وہ رک جاتی ہے. یعنی کسی بھی چیز کی حرکت جو ہے وہ رک جائے گی. مان لو جیسے پیرالسس ہوتا ہے، پیرالسس میں تو پوری باڈی ہی رک جاتی ہے. دماغ پہ جب اثر کرتی ہے تو پوری باڈی ہی، دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پوری باڈی حرکت نہیں کر پاتی. لیکن جو یہ ایپیلیپسی ہوتی ہے، یہ جو مرگی ہوتی ہے، دماغ کے جس حصے پر کلوٹ پڑا یا جس حصے پر جو حصہ سدہ ہو گیا، کسی حصے پر افیکٹ کرا، مرگی ہو گئی، اس کی وجہ سے ہی مرگی ہوتی ہے. تو دماغ کا جو حصہ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے نا، تو وہی چیز افیکٹ ہوگی. مان لو جیسے دماغ کی کسی نرو کے پاس، یعنی جو نرو اس کو ہاتھ کو کنٹرول کر رہی تھی، وہاں پر بلڈ کلوٹنگ ہو گئی یا وہاں پر کچھ چیز اٹک گئی، تو ہاتھ کام کرنا بند کر دیں گے. یا پھر اگر پیر ہے، مان لو پیر ہیں، یا ایسے دماغ کے ایسے حصے پر کلوٹ ہوا یا ایسے حصے میں وہ اٹک گیا، کچھ بھی جو چیز اٹکتی ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گندی ہوا ہوتی ہے، گندی ہوا اگر کہیں رک جائے، اٹک جائے کسی بھی نرو میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری باڈی وین سے اور چھوٹی نرو سے، وین سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہے نا. تو اگر گندی ہوا اٹک جائے، اس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے یہ مرگی. یا بلڈ کلوٹ ہو جائے، کہیں گندا خون اٹک جائے، بلڈ کلوٹ ہو جائے دماغ کے کسی حصے پر، اس کی وجہ سے بھی مرگی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہمارے اس میں آرٹریز میں یا وینز میں کہیں بھی جب اٹک جاتا ہے تو تب یہ مرگی پڑنی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر یہ پیر دماغ کے ایسے حصے پر کلوٹ ہوا کہ وہ حصہ پیروں کو کنٹرول کر رہا تھا، تو پیر حرکت کرنا بند کر دیں گے، انسان ایک دم سے لڑکھڑا کر نیچے گر جاتا ہے، اور پھر اس کو دھیرے دھیرے اس کو ہوش نہیں رہتا، منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، اور پھر اس کو وہ جو ہے 2-3 منٹ اس کو دورے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ جاتی ہیں ایک دم سے، اور جسم بالکل اکڑ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہوش آتا ہے تو بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ ٹوٹا ہوا جسم محسوس کرتا ہے، اور یاد پھر کچھ نہیں رہتا. اس لیے جن کو مرگی پڑتی ہے، ایپیلیپسی پڑتی ہے، تو ایسے مریضوں کو اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اکیلے روڈ کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو. اور پھر سیڑھیوں پر چڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ فرسٹ اسٹیپ پر پیر رکھا اور ایک دم سے پیر پھسل گیا، مرگی پڑ گئی، اور پھر وہ اور بھی چوٹ ہو گئی. ایک تو ہو رہی ہے مرگی، ایپیلیپسی، اور پھر گرنے کی وجہ سے چوٹیں بھی لگ گئی. اور یا ڈرائیونگ کرنے کی ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی اکیلے. تو ایسے لوگوں کو اکیلے کہیں اس طرح روڈ کراس کرنے کی، اکیلے ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کبھی بھی پڑ جاتی ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اور اس میں کچھ ہوش بھی نہیں رہتا. اور مرگی کے لیے دوائیں بھی کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو ہے دوائیں بھی ہوتی ہیں. اب دیکھیے نیکسٹ پیرا میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امراض، یعنی یہ جو مرض ہوتا ہے حارہ میں، یعنی گرم کی وجہ سے وقوع مرض کے وقت شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ مریض کو ممکن حد تک جسمانی اور دماغی اذیت پہنچتی ہے. یعنی جب یہ ہوتا ہے تو تب انسان کو دماغی اذیت بھی پہنچتی ہے اور پھر جسمانی اذیت بھی پہنچتی ہے، اور زندہ رہنے تک اس کا دورہ ہونے اور تدبیر علاج اور شفا میں ناکامی ہونے کی وجہ سے امراض کرونک یعنی
مزمنہ یعنی کرونک میں شمار ہو جاتا ہے. یعنی کچھ مرغی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹھیک ہی نہیں ہوتی اور جن کا جو ہے دیکھیں دوائی ان کی ہوتی ہے, دوائی ان کی جاتی ہے, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمر کے ساتھ ساتھ یہ کرونک ڈیزیز بن جاتی ہے, یعنی یہ بڑھ بھی جاتی ہے مرغی. ضروری نہیں ہے کہ ہر مرغی ٹھیک بھی ہو جائے. اگر عمر 25 سال سے اوپر ہے اور یہ بیماری کبھی دماغ میں کبھی جوہر دماغ میں یعنی اسپائنل کارڈ میں ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کو مرغی لازمہ زندگی بن جاتی ہے اور زندگی بھر تک مرغی رہتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ پہ کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کو پورے استقال اور صبر سے برداشت کرنے پر جنت کا وعدہ کیا. آپ سمجھ میں آیا کیوں؟ کیونکہ جو پیچھے لیڈی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے جو ہے سرعہ ہو گیا یعنی مجھے ایپیلیپسی ہو گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس سے کہ اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی. ہو سکتا ہے اس کی مرغی کی وجہ کچھ اور ہو, شیطانی اثرات نہ ہو, کچھ اور ہو. تو اس پہ کیا ہے کہ کیونکہ مرغی جو ہے کچھ مرغی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ بالکل ٹھیک بھی نہ ہو, دواؤں سے ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اگر 20 سال تک وہ مرغی ختم ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ اور بھی پرابلمس ہیں, یعنی کچھ اور بھی پرابلمس ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اس پر پھر برداشت کرے اور پھر وہ صبر کرے, تو اس کے لیے کیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنت کا وعدہ کیا ہے. اب پھر یہ بھی دیکھیے کہ اس میں مرغی کا جو علاج ہوتا ہے وہ دم اور دعاؤں اور دواؤں کے ذریعے کیا جاتا ہے. دم بھی کیا جائے گا, دعائیں بھی کی جائیں گی اور دوا بھی ہوگی, سب کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ٹھیک نہیں بھی ہوتے, تو پھر اس پر کیا ہے صبر کریں. اور پھر دعا فرمائی کہ وہ اوریا نہ ہو پائے, یعنی وہ جو عورت آئی تھی اس کو کیا کہا تھا اگر صبر کرو گی تو جنت کا وعدہ فرمایا, اور دعا فرمائی کہ وہ اوریا نہ ہو یعنی وہ نیکڈ نہ ہو, اور یعنی دورائے مرض کے وقت اس سے سابقہ نہ پڑے, اور اسے صبر اور جنت دونوں میں سے ایک کو پسند کرنے کی تلقین فرمائی. پھر اس نے جنت کو ہی پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر دعا فرمائی بلا کسی شرط کے, اس نے صبر اور جنت دونوں کو ہی پسند کر لیا, کیونکہ نیکڈ ہونا نیوڈ ہونا رسوائی ہے, تو اس لیے اس نے اس کے لیے پھر دعا کروائی. تو اس حدیث سے علاج اور دوا کے ترک پر روشنی پڑتی ہے, اور یہ علاج ارواح میں دعا اور توجہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ اتباع کے علاج سے نہیں ہوتا. یعنی ابن قیم کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس توجہ کی جائے اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ اتنا فائدہ علاج سے بھی نہیں ہوتا. تو یعنی دعا بھی کی جائے گی, علاج بھی کیا جائے گا اور دم بھی کیا جائے گا. کیا ہے ہمیں کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے, دعاؤں کی پابندی بھی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی مجلسوں میں ایسی مجلسوں میں جا کر بھی بیٹھنا ہے, اپنی باتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہونا چاہیے, اور بسم اللہ کا سہارا لینا چاہیے, ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. تو پھر شیطانی اثرات تو کم سے کم نہیں ہوں گے.